अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरह मुनाफ़िक़ून का मुतालिया कर रहे हैं। सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत नंबर 2 तक का हमने सिलसिला देखा था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास के मुताबिक जो हमारा मुतालिया था उसमें मुनाफ़िक़ीन के सिलसिले में सबसे पहली मतलब जो है जो सिफत उनके सिलसिले में खसलत बताई गई कि वो झूठे होते हैं। दूसरे सिलसिले में कहा गया कि वो बार बार क़स्में खाने वाले होते हैं और उसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात की रोशनी में और आयात की रोशनी में हमने देखा कि किस तरह से वो लोग झूठी क़स्में खाते हैं और किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने के लिए किस तरह हरकतें करते हैं। इसी बात को सामने रखते हुए हम मतलब जो है क़स्मों के ताल्लुक़ से जहाँ वो क़स्में खाने के सिलसिले में कहा जाता है, क़स्मों के ताल्लुक़ से थोड़ी सी मतलब जो है गुफ्तगू हम अपनी मतलब जो है क़स्मों के सिलसिले में भी मतलब जो है कर लें, ताकि मतलब जो है हम सही मानों में सही रुख के साथ हम बात को वाज़े करने में हमारे लिए आसानी हम पहुँचाई जा सके। इसमें हम कुरान मजीद की आयात और अहादीस करीमा के ज़रिए से हमारे लिए बहुत सारी हिदायत क़स्मों के ताल्लुक़ से कही गई, जहाँ मतलब जो है मुनाफ़िक़ीन के वाक़यात हमारे सामने आते हैं और मुनाफ़िक़ीन की मुख्तलिफ़ ख़सलतें हमारे सामने आती हैं। वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और अहादीस के ज़रिए से हमें जो नसीहत करता है वो ये है कि वो काम जो इंसानों के लिए तबाहकारी का बाइस है, वैसी क़स्में खाना, वैसे वादे करना, उससे मनाहियत की गई है। इसी वजह से कुरान में सूरह माइदा आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, अपने इक़रारों को पूरा किया करो। और दूसरी तरफ मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी बात को बढ़ाते हुए कहता है, इरशाद बारी ताला है, और अहद को पूरा करो क्योंकि अहद के बारे में ज़रूर तुमसे पूछ गूछ की जाएगी। तो हमारे ताल्लुक़ से जहाँ उम्मत मुस्लिमा को नसीहत की गई, वो नसीहत के मामले में कहा गया कि तुम वादा खिलाफ़ी करना और क़स्में खाना और अपनी बात को वाज़े करने के लिए बार बार अल्लाह की तरफ मतलब जो है रुजू करने की बजाय तुम उसकी कसम खाकर मतलब जो है अपनी सच्चाई को साबित करने लगते हो, तो वैसी चीज़ें जो झूठी होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुनाफ़िक़त की मिसाल देता है। कहता है कि ऐसी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता जो मुनाफ़िक़ीन की है। इसी मतलब जो है इसमें हमारे इसके ताल्लुक़ से जहाँ वादा खिलाफ़ी के सिलसिले में आता है, जहाँ क़स्में खाने के सिलसिले में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में 4 खसलतें पाई जाती हैं, जहाँ मुनाफ़िक़ीन के ताल्लुक़ से कहा गया कि 4 खसलतें पाई जाती हैं, कि जिस शख्स में एक खसलत भी होगी तो इसे निफाक की खसलत इसे कहा जाएगा। और जब तक उसकी खसलतों के सिलसिले में कहा गया कि जब भी मतलब जो है इसको न छोड़ेगी जब तक कि इसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करने लगेगा, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, और जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब बात करेगा तो लड़ाई झगड़े ही पर उतर आएगा। इसी बात को मुनाफ़िक़ीन ही के सिलसिले में मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो वादा शिकनी करने वाले इंसान के लिए क़यामत के दिन झंडा होगा, जिसके ज़रिए से मालूम हो जाएगा ये फ़लाँ मतलब जो है वादा खिलाफी करने वाला या क़स्में खाकर तोड़ देने वाला शख्स है। यानी मैदान हश्र के सिलसिले में कहा गया कि उसे मतलब जो है वहाँ पे जो पेश किया जाएगा वो मतलब उनके झंडे की शक्ल में उसे अता कर दिया जाएगा। दूसरे हदीस मुबारका में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहाँ मर्द हजरात बैठे हुए हैं प्लीज़, यहाँ मतलब जो है दूसरे सिलसिले में कहा गया कि क़यामत के मैदान में जहाँ मतलब जो है झंडा अता किया जाएगा, वहाँ एक परमानेंट झंडा भी उन्हें दिया जाएगा। कहा जाएगा कि जहाँ इंसानों की नाफ है उस नाफ पर एक झंडा लगाया जाएगा, और उसी झंडे की बदौलत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान हश्र में वो उसकी शनाख्त हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ये वो शख्स है जो क़स्में खाने वाला, झूठी क़स्में खाने वाला शख्स है, वादा खिलाफी करने वाला शख्स है, ये ज़ाहिर हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मतलब जो है इसी क़स्मों के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 3 लोगों से मैं झगड़ा करूँगा। उनके सिलसिले में एक के सिलसिले में कहा गया, एक वो शख्स जिसने मेरे नाम पर वादा किया, क़स्में खाई और उसे तोड़ डाला, वैसे शख्स के ताल्लुक़ से कहा कि मैं इसके साथ मैदान हश्र में
کیا کروں گا؟ جنگ کروں گا۔ محترم و معزز خواتین، یہ مطلب جو ہے وہ صفت ہے جو آیت نمبر 2 میں مطلب جو ہے منافقین کے تعلق سے کہی گئی۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کر توڑ دیتے ہیں اور بار بار مطلب جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو قسمیں ہیں ہم کھا کر اپنی بات کو سچی کر کے دکھائیں گے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب جو ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان آدمی کے مال پر ناحق قسم کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر ناراض ہو جائے گا۔ کہا گیا کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ناراض ہوگا جس سے وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے لازمی شے ہے کہ اس کے لیے جہنم ہی ہوگی اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے سلسلے میں مزید مطلب باتیں بتاتے ہوئے امت مسلمہ کو جو تلقین کی کرتے ہیں کہ ایسی قسمیں نہ کھایا کرو، یہ وصف منافقین کا وصف ہے اور یہ وصف کے بنا پر وہ جھوٹے قسمیں کھا کر منظر عام پر آتے ہیں۔ یہ نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق کو مارے تو اللہ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اگرچہ کہ وہ معمولی ہی چیز ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ کہ پیپو کے درخت کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو اس کے سلسلے میں لازماً مطلب جو ہے پکڑ ہوگی اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے اعمال کے سلسلے میں نظر ثانی کرنی ہوگی اور اس وصف کو جو منافقین کا وصف ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے 4 کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا کون سے؟ پہلی چیز کہا گیا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ بھی مطلب جو ہے پہلا کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا دوسرا کبیرہ گناہ میں سے ہے اور تیسرا گناہ کہا گیا کہ کسی نفس کو قتل کر دینا، یہ تیسرا مطلب جو ہے کبیرہ گناہ ہے اور چوتھا گناہ مطلب جو ہے جو کاؤنٹنگ کے حساب سے بتایا گیا، کہا گیا کہ جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ صغیرہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت میں مبتلا کر کے، کسی بیماری میں مبتلا کر کے، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے، کسی حادثات سے دوچار کر کے اس دنیا کے اندر بھی پتجھڑ کے موسم کی طرح اسے مطلب جو ہے صاف کر دیتا ہے اور قیامت کے دن پہنچے گے تو وہاں پر میدان حشر میں بھی یہ چھوٹے موٹے جو قصور ہیں اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے بلبوتے پر ان کو بھی مطلب جو ہے درگزر کرے گا، مگر کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اس کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ مطلب جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی اور ان کبیرہ گناہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہ دیہاتی آیا اور اس نے حاضر ہو کے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر اس نے فرمایا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا۔ اس نے عرض کیا کہ جھوٹی قسم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کے مال کو دبا لینا، یعنی آدمی جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ یا تو کسی کو دغا دینے کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی کا مال غصب کرنے کے لیے یا پھر مطلب جو ہے اپنی بات جو جھوٹی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مطلب جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی مطلب جو ہے حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ محترم و معزز خواتین، اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد اسی آیت نمبر 2 میں مطلب جو ہے جہاں ہمیں قسموں کے تعلق سے کہا گیا کہ منافقین کی یہ وصف ہے، اس وصف کی وجہ سے وہ کئی مطلب جو ہے مثالیں کے تعلق سے ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ قسمیں کھاتے تھے، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، وہاں کے صحابہ کرام کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ امت مسلمہ کو تلقین کی گئی کہ تم بھی ایسا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا اور انہی کے ساتھ جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ اسی آیت نمبر 2 میں دوسرے حصے کی طرف اگر جائیں تو اللہ رب العالمین اس بات کو بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات اہم بتائی گئی کہ ان کی دوسری بس پہلی جھوٹ کھاتے ہیں، نمبر 2 قسمیں کھاتے ہیں، نمبر 3 مطلب جو ہے یہاں پہ ان کی کاؤنٹی کے حساب سے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے کو
روکتے ہیں. یعنی اللہ کے دین کا غلبے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آسمان سے وہی انبیاء کرام کو پہنچا دی جاتی ہے. انبیاء کرام اس وحی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے کلام یعنی احادیث کے ذریعے سے ان کے سامنے بات رکھتے ہیں. دوسرا اپنی عملی زندگی سے ثابت کرتے ہوئے وہ لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں کہ تمہیں زندگی کا طریقہ کار کس طرح گزارنا چاہیے. یہ طریقہ کار ہے. پھر اس کے بعد جب انبیاء کرام اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اس دنیا کے اندر ہر شخص بلغ انی ولو آیا کے مصداق میں وہ داعی الی اللہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معروف کا حکم دیتا ہے منکر سے روک دیتا ہے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے, اس کے رسول کا خلیفہ ہے اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے. یعنی نبی انبیاء کے گزر جانے کے بعد سارے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسی مد میں آتے ہیں کہ وہ اسی کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو پیغام رسالت پیش کریں گے. اسی وجہ سے احادیث کریمہ میں جو ہم بس بتایا گیا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور پھر انبیاء کرام کی سیرت میں دیکھا گیا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں ملتے تو والعصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے, ایک دوسرے کو تلقین حق کیا کرتے تھے. یہ پیغام رسانی کا وہ سرکل ہے جو مکمل طور پر اسی طرح چلتا ہوا میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے. یہاں ان کا جو منافقین کا وصف بتایا گیا, ان منافقین کے تعلق سے کہا گیا کہ جہاں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جہاں جھوٹ بولنے میں ماہرین ہیں, وہاں ان کا یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے خود رکتے ہیں, یعنی اس راستے پر چلتے نہیں ہیں. اور دوسرا بس بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے میں جانے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں, اسے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس راستے میں آگے بڑھنے سے ہمیشہ پرابلم پیدا کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. قرآن کی اگر تفصیلات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جہاں سورہ محمد آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کفر کرنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا. کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نمبر 1 کفر کیا ہے, انکار ہے, کفر نافرمانی ہے, کفر سرکشی ہے, کفر انکاریت ہے. کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے سے ان کا دل راضی نہیں ہوتا, وہ تیار نہیں ہوتے, وہ کفر کرنے والے شمار کیے گئے. کہا گیا کہ وہ خود رکنے والے ہیں, دوسروں کو روکنے والے ہیں اور مرتے دم تک اسی پر جمے رہنے والے ہیں. اللہ کے تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. دوسری طرف سورہ نحل آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی, اللہ کے راستے سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو اس دنیا میں برپا کرتے رہے. کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کفر کی اختیار کرتے ہیں, یعنی انکار اختیار کرتے ہیں. نمبر 2 کہا گیا وہ راستے سے روکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی وعید سنائی. کہا گیا کہ ایک عذاب ہی نہیں بلکہ عذاب پر عذاب انہیں مسلط کریں گے. ایسے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے. جہاں کہا گیا کہ جہاں عذاب کا ذکر کیا گیا وہ عذاب مل جاتا ہے, مگر جہاں عذاب در عذاب کی بات آتی ہے, جہاں دردناک عذاب کی بات آتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے. کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہا گیا کہ جہاں ذکر نہیں کیا گیا وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کا غضب نازل ہو جائے وہاں وہ کیا ہوگا ہمیں اس کے سلسلے میں نہیں معلوم. اس وجہ سے پناہ مانگنے کی تلقین وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی. محترم و معزز خواتین, اب ذرا یہاں پہ رک کر ہم دیکھیں کہ یہ روکنے اور رکنے اور روکنے والی کیفیت جو منافقین کی یہاں پہ صفت بتائے گی, یہ روکتے کس طرح سے ہے, کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے وہ راستے کے رہزن بن جاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں, خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک بائی ایک پوائنٹ وائز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز جو یہاں پہ کہے جو ہم دیکھیں گے تو یہ روکنے کی پہلی جو شق ہمارے سامنے آتی ہے وہ یا تو دین کے معاملے میں جو دیندار ہیں اسی دین کے معاملے میں بدعات کو رائج کر دیتے ہیں, مختلف ایسے رسم و رواج رائج کر دیتے ہیں جس کی بنا پر جو دین حق کا کلمہ معاشرے کے اندر پھیلنا چاہیے وہ منظر عام پر مختلف سیج پر چلنے
لگ جاتا ہے اور مختلف طریقہ کار اس میں رائج ہو جاتے ہیں. لوگ بندگی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر اختیار کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی, دوسری طرف 2 لکیریں کھینچی, تیسری طرف 2 لکیریں کھینچی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا, یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ 2 لکیریں ہیں یہ گمراہی کے لکیریں ہیں, جو اس میں پھنس گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام ہیں ان سے مخاطب ہو کے فرمایا, میں تمہارے درمیان قرآن اور میری سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. جو ان کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان کو چھوڑ کر مختلف راستوں کی طرف شارٹ کٹ راستے یا پھر نئے چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. اسی مد میں ہم دیکھیں تو بدعت اختیار کرنا اور بدعتیں پیدا کرنا یہ وقت کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا. اس کے کئی وقت کے بعد, ایک صدی کے بعد یہ سلسلہ چلا اور اس میں نئی بدعتیں آئی, نئی چیزیں آئیں اور نئے طریقہ کار آئے, جس کی بنا پر جو حالات ہوئے وہ حالات یہ ہے کہ صحیح دین اسلام جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. اسلام کیا ہے اس کی شناخت لوگوں کے سامنے نہ رہی, جس کی بنا پر حالات اس ایسے سنگین حد تک ہو گئے ہیں کہ لوگ مسلمانوں ہی کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا اسلام صحیح ہے, یہ اسلام صحیح ہے, وہ اسلام صحیح ہے. ایک میں بدعات مختلف رسم و رواج, مختلف عیدیں, مختلف لوگوں کے سامنے جھک جانا, گر جانا, ان کی زیارت کرنا, قبر پرستی, وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی طرف یہاں کہتا ہے لوگوں نے اسے وہابی کے نام سے مشہور کر دیا. یہ ہے پہلی رکاوٹ جس کے ذریعے سے منافقین یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. نمبر دوسرا رکاوٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی لالچ لوگوں کے اندر پیدا کروائی جاتی ہے. انہیں خوف دلایا جاتا ہے, انہیں ڈر دلایا جاتا ہے, ان کے اندر مختلف طریقے سے لالچ دلائی جاتی ہے کہ تم فلاں کام کرو گے تو تمہارے لیے فلاں چیز ہو جائے گی. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, انہیں خوشخبری دے دو. یعنی اس آیت کے اندر واضح طور پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسانوں کو خوف و خطر, مشکل, پریشانیاں اور پھر آمدنیوں کے گھاٹے کے ذریعے سے ضرور آزمائش کرتے رہتے ہیں. یہ جو رہزن بن جانے والے منافقین والی صفت ہے, یہ لوگ اس معاشرے کے اندر جو کام سر انجام دیتے ہیں وہ لوگوں کو اس طرح ڈراتے ہیں. کبھی پیسہ خرچ کرنے جاؤ تو کہتے ہیں کہ پورے پیسے اللہ کے راستے میں اگر دے دو گے تو تمہارے لیے کیا رہ جائے گا. اگر اولاد کو اس طرح ہم دین راستے میں لگانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو لگایا جائے تو پھر ہمارے معاش کا اور ہمارے پیٹ بھرنے کا کیا ذریعہ ہوگا. مختلف ایسے خوف ہے, مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کبھی معاشی اعتبار سے, کہیں سیاسی اعتبار سے, کہیں معاشرتی اعتبار سے یہ لوگ رہزن بن کر رہ جاتے ہیں اور ہمارے اندر خوف اور ڈر اور پریشانیوں سے ہمیں لالچ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر خوف ہے. خوف ایک ایسا احساس ہے جس کے ذریعے سے آدمی رک جاتا ہے, بند جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اور یہ احساسات جب دنیاوی اعتبار سے اس پر حاوی ہونے لگتے ہیں تو انسان سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے. اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. آج زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو وہاں پہ لوگ دین سے جو دوریاں اختیار کر رہے ہیں, دین پر جمنے کے لیے جو پریشان حال ہیں, دین کے پروگرامز میں جو ان کو بلایا جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود ان پروگراموں کے اندر, ان مساجد کے اندر, ان دینی محفلوں کے اندر لوگ آتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا کہے معاش کے مسائل کے ساتھ انہیں الجھا دیا گیا ہے, کہے اولاد کی شکل میں انہیں الجھا دیا گیا ہے, کہے رشتہ داریوں میں انہیں الجھا کر رکھ دیا ہے. اور معاشرے میں یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو یہ منافقین اختیار کرتے ہیں, جس کے تعلق سے ہماری طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ خود رکتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی رکانے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا رکانے کا جو انداز ہوگا, جو رکاوٹیں مختلف طریقے سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
کبھی مطلب جو ہے انہیں کہیں خوف کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور کہیں مطلب جو ہے انہیں مختلف مطلب جو ہے ایسے ایسے طریقوں کے ذریعے سے الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے جس میں وہ الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور جنہیں مطلب جو ہے پریشانی اتنی گھر جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں مطلب جو ہے دین کو مطلب جو ہے سائڈ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اپنے دنیا کی طرف زیادہ رغبت اختیار کرتے ہیں۔ چوتھی مطلب جو چیز جو یہ پرابلم پیدا کرنے کے جو طریقے اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ حب دنیا ان کے سامنے پھیلا کر رکھ دی جاتی ہے۔ حب دنیا کیا ہے کہ سورہ تکاثر میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں لبے گور تک پہنچا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ ایک سونے کی وادی اسے میسر آ جائے تو دوسرے کی وہ تمنا کرنے لگ جاتا ہے، اس میں قناعت مطلب جو ہے آتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور مال کا یہ حال ہے کہ جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو بچا کر رکھا وہ وارثین کا مال ہو گیا، اور جو مطلب جو ہے آگے بھیج دیا وہ اس کا مال تھا جو اس نے اپنے لیے خرچ کیا ہے۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے جو تلقین کی گئی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دنیا میں مطلب خرچ کرنے کی کوشش کرو، مگر انسانوں کے یہ منافقت کی یہ حال ہے کہ معاشرے کے اندر جو ڈر اور خوف کے ساتھ ساتھ جو چیز پھیلاتے ہیں وہ حب دنیا مطلب جو ہے حب دنیا حب خواہشات ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زندگی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پورا وقت میری اور آپ کی زندگی کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو پورا وقت 24 گھنٹے مطلب جو ہے اللہ کے دین کے لیے 1 گھنٹہ مطلب جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں، ٹائم ہے نمازوں کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے بالکل نہیں ہے، اس میں بھی ناغا ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہمارے پاس مطلب جو ہے دینی محفلوں میں 1 گھنٹہ مطلب جو ہے سرو کرنے کے لیے ہے نہیں، کھانے کے لیے ہے، بے شمار پکوان پکائے جائیں گے اس کے لیے ضرور ہے، مختلف مطلب جو ہے ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہمارے لیے کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کو اسی وجہ سے پھیلا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ تم اس میں الجھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں کا میری امت کا شرک کا اتنا ڈر نہیں ہے بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ ان کے سامنے دنیا پھیلا کر رکھ دی جائے گی اور وہ اس میں مطلب جو ہے بھونروں کی طرح مطلب جو ہے لپٹ پڑیں گے۔ اور آج یہودیت کی بہترین مطلب جو ہے جو چالیں ہیں وہ یہی ہے کہ بازاروں کو سجا کر رکھ دیا گیا ہے، کہیں سیل کی شکل میں، کہیں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے buy 1 get 1 free buy 2 get 1 free، اس طرح کے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے سیل، اور رات دیر گئے تک مطلب بازاروں کا کھلا رہنا، جب انسان مطلب جو ہے سارے کا سارا مطلب جو ہے دنیا پیسہ کمانا اور مطلب جو ہے عیش و آرام حاصل کرنا اس میں لگ جاتا ہے، تو جس کے نتیجے میں دین کا قیام، دین کا مطلب جو ہے نفوذ اور دین کی طرف بڑھنا اس کے لیے مشکل ترین مراحل میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور آخری مطلب جو ہے شخص دیکھی جائے جو رکاوٹ کی مد میں آتی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے تو وہ ہے الزام تراشی مطلب کی جاتی ہے۔ جب مطلب جو ہے انسان دین کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے تو اس پر الزام مطلب جو ہے لگا کر ان کے پوروں کو مطلب جو ہے پوری جذبات کو ان کو ڈھنڈے کر دیتے ہیں، کہیں مطلب جا رہے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیا مطلب جو ہے کہ اتنی مطلب جو ہے برائیاں کیے اور اچانک مطلب جو ہے دین کے راستے پر چل نکلے، مختلف ایسی مطلب جو ہے باتیں کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جو راستے پر چلنا ہے اس راستے پر چلنے سے لوگ مطلب جو ہے گھبرانے لگ جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنے سارے کام مطلب جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے جو ہمیں تلقین کی گئی کہ یہ مطلب جو ہے منافقت کی علامتیں ہیں، اس علامتوں پر چلنا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، اور تم اس پر چلو گے تو یہ وہ صفتیں ہیں جو مطلب جو ہے منافقین کی ہیں، اور منافقین وہ راستے بناتے ہیں اور تمہیں مطلب جو ہے ان راستوں کو ہٹا کر جو راستے پر تمہیں چلائے گا وہ ہے قرآن اور سنت رسول، جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا۔ آئیے کچھ احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتوں کے تعلق سے، ان مطلب جو ہے مختلف جو طریقہ کار مطلب میں نے گنوائے تھے، ان طریقہ کار کے تعلق سے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا باتیں
اس میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اس معاملہ دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ کہا گیا کہ جو بھی نئی بات مطلب جو ہے ایجاد کر لی گئی، یہ رکاوٹ کا پہلا شق ہے۔ کہا گیا کہ یہ مردودیت ہے، اس میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کبھی بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے وہ کام کیا جس پر ہمارا فرمان نہیں تو وہ مردود ہے۔ کہا گیا کہ فرمان الہی جو کچھ ہوتا ہے وقت کے رسول اپنے احادیث کریمہ سے واضح کر دیتے ہیں، جو اس میں مطلب جو ہے چینجنگ کرتے ہیں یا پھر مطلب جو ہے غلط دلائل سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جو فرمان نہیں ہے ویسے مطلب جو ہے بزرگوں سے اس کا وسیلہ لگا کر وہ کام کروا کر مطلب جو ہے بدعتیں اختیار کرتے ہیں، کہا گیا کہ وہ مردودیت ہے اور یہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آواز بلند ہو گئی اور غصے میں اضافہ ہو گیا، گویا آپ کسی لشکر سے مطلب جو ہے لڑ رہے ہیں ایسا لگتا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ تم پر صبح کو آئے گا یا شام کو آئے گا، اور فرمایا کہ میرے بہشت اور قیامت ان دونوں کی طرح ہے، اور اپنی درمیانی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کو اس طرح ملاتے ہوئے فرمایا کہ بعد بے شک تمہاری بہترین خور اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، سب سے برا کام وہ ہے جو نئی ایجادات کیے گئے ہیں، دین میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرمایا میں مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق کو رکھتا ہوں، جو شخص مال ترکے کے طور پر چھوڑ دے تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو قرض اہل و عیال کو چھوڑ کر مرے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یعنی اس مطلب حدیث کی بڑی مطلب جو ہے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح کلمات کے ساتھ بیان کیا، کہا گیا کہ اللہ رب العالمین میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح نہیں رہیں گے، وہ لوگ جو اس میں بدعت پیدا کرتے ہیں، نئی ایجادات اضافہ کرتے ہیں، اور ویسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم و معزز خواتین، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ نیکی کا حکم دو، نیکی کی طرف بلاؤ اور نیکی کا راستہ اختیار کرو، اسی میں تو تمہاری بھلائی ہے، نہ کہ رہزن بن جاؤ، رکاوٹ بن جاؤ اور اس راستے میں لوگوں کے لیے مطلب جو ہے پرابلم پیدا کرو اور پھر رکاوٹ پیدا کرو۔ یہ تمہارے لیے ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی، ایک مسلم کی شان نہیں ہو سکتی، ایک مطلب جو ہے مطلوبہ صفات والے مطلب جو ہے انسان کی صفت یہ نہیں ہو سکتی، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اس کی وضاحت ہمارے سامنے بڑے واضح انداز میں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ کہا گیا امت مسلمہ کو جو تلقین کی گئی، جہاں مطلب جو ہے منافقین کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ منافقین ہیں جو راستے کو روکتے ہیں، اس وجہ سے تلقین کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نیکی کی طرف کسی کو بلائے گا اسے اتنا ہی اجر مطلب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری لوگوں کو دی گئی، کہا گیا کہ یہ کام کرو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ہدایت پر چلنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے گا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس گمراہی کی راہ پر چلنے والوں کو ہوگا، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کتنی بڑی بات کی گئی، جہاں نیکی کی طرف تلقین کرنے والوں کے سلسلے میں کہا گیا اس کو اجر اتنا ہی ملے گا، وہاں کہا گیا کہ جو برائی کی طرف مطلب رہنمائی کرتے ہیں، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، چاہے وہ اشارے سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، کسی طریقے سے بھی کیا جائے، کہا گیا کہ وہ پکڑ میں لازماً آئیں گے اور ان کو اتنا ہی مطلب جو ہے کیا ملے گا، گناہ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں کوئی ان کی کمی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا کہ خیبر کے دن فرمایا کہ لوگ مطلب جو ہے وہاں پہ خیبر میں جھنڈے دینے کی بات آئی، اور جھنڈا مطلب جو ہے جو علم اٹھا کر اس جنگ کے لیے لڑنا تھا، اس لمبی حدیث کا مطلب جو ہے مفہوم میں بتاتے ہوئے چلو کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل صبح مطلب جو ہے جو یہ علم کس کو دینا ہے، یہ جھنڈا کس کو مطلب جو ہے تھامنے دینا ہے، میں صبح دوں گا۔ سب صحابہ کرام مطلب جو ہے پریشان تھے اور سب لوگ خواہش رکھ رہے تھے کہ شاید مطلب جو ہے ہمیں ملے، مگر مطلب جو ہے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دینا چاہتے تھے وہ حضرت
حضرت علی کو مطلب جو ہے عطا کر دیا. جب علی رضی تعالیٰ عنہ مطلب جو ہے نکلے تو اس وقت مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی وہ کہا کہ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ رب العالمین کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے گا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. تو یہاں مطلب جو ہے اہم ترین مطلب جو ہے ان کو جو نصیحت یہ مد میں کی گئی تھی وہ کہا تھا کہ معمولی مطابق چلتے رہو حتیٰ کہ جب اس علاقے میں داخل ہو جاؤ تو انہیں اسلام کی طرف بلاؤ. یعنی کہا گیا کہ تمہارا جو کام ہے یہ علم جو عطا کیا گیا ہے تم وہاں جا کر لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلاؤ گے اور جو اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہ راست پالے اور اس راستے پر چل نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی کہا کہ وہ مطلب جو ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی مطلب جو ہے کیا ہے زیادہ بہتر ہے جو تمہیں عطا کیا جائے گا. یعنی دنیائی معاملے میں اس دنیا کے اندر زندگی کا یہ حال ہے کہ یہاں جتنے بھی عیش آرام کے ساتھ رہ رہے ہوں جتنے بھی مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے امیر کبیر مطلب جو ہے بادشاہیت کے مطلب جو ہے اس سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہوں مگر جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے وہی 2 گز کی زمین وہی 2 گز کا کپڑا اور وہی مطلب جو ہے مٹی کا سیم گھر جہاں پہ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا. نہ ہمارا عیش و آرام جاتا ہے نہ وہاں پہ ہماری دولت جاتی ہے نہ ہماری وہاں پہ جو وہ نرم بچھونا جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے بلکہ وہی مطلب جو ہے وہ گھر ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے اور وہ گھر کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہمارا نامہ اعمال ہے. اس نامہ اعمال میں جو چیز اہم ترین ہے وہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا اس کی طرف رغبت دلانا. جو دین کی طرف بلاتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں اس کا اجر تو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے الگ ہی انداز میں مطلب بیان فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہوگا. مگر یہاں کہا گیا کہ جو راستے میں لوگوں کو بلاتے ہیں اس کی تلقین کرتے ہیں انہیں اس طرف بلاتے ہیں انہیں راستہ دکھاتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر رکھتا ہے جتنا اس کی بدولت وہ اس راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. محترم معزز خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اس نے ان سے درخواست کی عرض کیا لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں جہاد کی تیاری کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم چیز بتائی وہ کہا کہ جاؤ مطلب جو ہے فلاں شخص ہے جس کے پاس مطلب جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے رک گیا ہے جاؤ تم مطلب جو ہے اس کے پاس مانگ لو. وہ وہاں پہ گیا اس شخص کے پاس وہ 4 چیزیں مانگی تو اس شخص نے جو اہم ترین مطلب جو ہے باتیں کی کہ خدا کی قسم اس سے کوئی چیز اگر تم سے جو چیز مطلب جو ہے میرے پاس ہے وہ ساری کی سارے انہیں دے دو. اگر مطلب جو ہے ان کی بیوی کو مخاطب ہو کے اس بیمار شخص سے مخاطب ہو کے کہا اگر تم نے کوئی ایک چیز بھی ان میں سے روک لی تو پھر مطلب جو ہے اس میں ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی. یعنی دین کے راستے میں اگر ہم نہیں جا رہے تو دوسرے کے لیے مطلب وہ چیزیں بہم پہنچانا. اگر ہم مطلب جو ہے کھانے سے رہ گئے تو دوسروں کو کھانا کھلانا. اگر ہم مطلب جو ہے کسی چیز میں رک گئے ہیں تو دوسروں کو آگے بڑھانا. یہ تلقین حق ہے جو لوگوں کو مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کی طرف پیش قدمی کی تاکید کی گئی ہے. جو ایسا نہیں کرتے یہاں پہ آیت نمبر 2 سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب منافق ہیں. پہلے جھوٹ بولتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکنے کے مختلف حربے اختیار کر کے مختلف چالیں اختیار کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. اس کی مطلب جو ہے وہ پاداش میں اللہ رب العالمین کے پاس عذاب الہی سے 2 4 کر دیا. اللہ رب العالمین یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے اللہ کو اپنی چالوں کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کا یہ جو کردار ہے اللہ رب العالمین کو مطلب جو ہے نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے دین کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بری خصلت ہے. دوسری چیز کہی گئی یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو مطلب جو ہے مہر لگا دی ہے. یہ مہر لگانا کیا ہے؟ مہر لگانا تالا لگانے کو کہتے ہیں. مہر لگانا بند کرنے کو کہتے ہیں. مہر لگانا روکنے کو کہا جاتا ہے. مہر لگانا وہاں مطلب جو ہے وہ کچھ مطلب جو ہے چاہنے کے باوجود اس میں رکاوٹ پیدا ہونا بھی مہر لگانے کی مد میں آتا ہے. اور یہ مہر مطلب جو ہے لگانے کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آیا کہ جو لوگ مطلب جو ہے اس راستے میں جو رکاوٹ
رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی انہیں مہر لگا دیتا ہے، اور اس دنیا سے واپسی پر بھی مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے میدان حشر میں بھی انہیں مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اس مہر کے تعلق سے اگر قرآن مجید کی آیتوں کا تجزیہ کر کے اگر سبق لینے کی کوشش کی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین اس مہر لگانے کے سلسلے میں مخاطب ہو کے بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو تمہیں قوتیں تمہیں لا سکتا ہے؟ تصور کیجئے، مہر لگا دینا، بند کر دینا۔ کئی ہم مطلب جو ہے مریضوں کی شکل میں دیکھے ہیں جن کی زبان بند ہو جاتی ہے، جو کوما اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں، جو وینٹیلیٹرز پہ چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں فالج کا اثر ہو جاتا ہے تو زبان بند کر دی جاتی ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کی زبان کو واپس لا سکے؟ کوئی ہے طاقت جو اللہ کے سوا ان کو لے آ سکے؟ اللہ رب العالمین انسانوں کو مطلب جو ہے صحیح رخ کے ساتھ مطلب جو ہے سوچنے کی طرف رغبت دلاتے ہوئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں جو تمہیں مطلب جو ہے اس طرح تمہارے اوپر مہر لگا دوں، تمہارے مطلب آنکھوں پہ، تمہارے کانوں پہ، تمہاری زبانوں پہ اس طرح مہر لگا دوں، بند کر دوں تو کوئی طاقت ہے جو تمہیں روک سکے؟ تمہارا یہ حال ہے کہ انہی مطلب جو ہے صلاحیتیں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں، انہی صلاحیتوں کے ذریعے سے تم راستے میں رہزن بن کر مطلب کھڑے ہو جاتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو، خود بھی رکتے ہو، اور جھوٹی قسموں اور جھوٹی مطلب جو ہے وعدوں کے ذریعے سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہو۔ مگر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کے لیے، بے شمار مطلب میرے پاس فرشتے موجود ہیں جو میرے آگے سربسجود ہے۔ میں مطلب جو ہے چاہتا ہوں کہ بے دیکھے خدا کو، بے دیکھے جزا و سزا کو، بے دیکھے مطلب جو ہے میدان حشر میں اٹھ کھڑے ہونے کو تم کتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کو یقین کے ساتھ مطلب جو ہے اپنی زندگی میں رائج کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہارے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میدان عمل دیا ہوں، مگر تم اس میدان عمل میں تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، مختلف طریقے سے دنیا کی طرف جھک جاتے ہو اور اللہ کے دین سے مطلب جو ہے دور ہو جاتے ہو۔ میں اگر چاہوں تو تمہاری ان سماعتوں کو، ان مطلب جو ہے بصارتوں کو تمہاری چھین کے رکھ دوں تو کوئی طاقت ہے جو تمہیں مطلب جو ہے اس سے بچا سکے؟ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ مطلب جو ہے جاسیہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنے خواہشات سے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود انہیں گمراہی میں پھینک دیا اور ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مطلب جو ہے تمہیں اس دنیا میں اتارا تو تمہارے لیے علم کا میدان، یعنی تمہارے لیے راہ راست دکھانے والی کتاب بھی تمہارے سامنے میسر کر دی، اور انبیاء کرام کو بھی میں نے مبعوث کیا، اور تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے اس کتاب کے آ جانے کے باوجود، علم دین حاصل کرنے کے باوجود، پیغمبروں کو مطلب جو ہے تمہارے درمیان رکھنے کے باوجود، جو پیغمبر چلے گئے ہیں تو قرآن اور ان کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، مگر اس کے باوجود مطلب جو ہے تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے۔ کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور مطلب جو ہے تم پجاری بن جاتے ہو۔ کس کے پجاری بن جاتے ہو؟ اللہ رب العالمین اسی جاسیہ کی 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 24 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تم مطلب جو ہے اپنے خواہشات نفس کے مطلب جو ہے کیا بن جاتے ہو؟ غلام بن جاتے ہو۔ تو تمہارے اندر کی جو خواہشات ہیں اس کے آگے مطلب جو ہے سر بسجود کر لیتے ہو، اس کی تکمیل کے لیے لگ جاتے ہو، اپنا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھول جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب کہیں جا کر میں تمہیں مہر لگا دیتا ہوں، تمہارے آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہوں، تمہارے کانوں پر مہر لگا دیتا ہوں، اور تمہارے مطلب جو ہے دلوں پر بھی مہر لگا دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا محترم و معزز خواتین، علم کے 3 ذرائع ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل کو بھیجتی ہیں، کان سنتے ہیں، دل کو بھیجتے ہیں، زبان بولتی ہے، دل کو بھیجتے ہیں۔ دل وہ مطلب جو ہے زرخیزیت والی جگہ ہے جہاں پر انسان مطلب جو ہے چیزوں کو جذب کرتا ہے، دل مطلب راغب ہوتا ہے، پھر وہ آرڈر دیتا ہے، پھر کہیں جا کر جو دماغ ہے وہ عمل کرنے لگتا ہے، پھر یہ ہاتھ پیر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اس علم کے ذرائع کو اگر مطلب جو ہے تہس نہس کر دیا جائے، اگر اسے غلط مطلب جو ہے راستے کی طرف لے کر چلا جائے تو پھر یہی مطلب جو ہے چیزیں میرے اور آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں،
جس پر مہر لگا دیا جانے کا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اعلان کرتا ہے، جس پر ٹھپا لگا دینے کی بات مطلب جو ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں مطلب تجزیہ کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح موبائل مطلب جو ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کا اسٹک ہو جانا، اس کا نہ چلنا، اس میں آوازیں آنا، اس کا بیٹری کا کم ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اسے جانکاری کرتے ہیں، اسے صحیح کرتے ہیں اور اسے مطلب جو ہے میکینک کے پاس جا کر اس کی صحیح مطلب جو ہے جانکاری کے ساتھ اسے اچھا کر کے لاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی زندگیوں میں اگر مطلب جو ہے اس خبر میں نور بھرنا ہے، اگر اس خبر میں وسعت پیدا کرنا ہے، اگر میدان حشر میں صحیح طریقے سے مطلب کھڑے ہونے اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینا ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں دل کو مطلب جو ہے جانچنے کی ضرورت ہے، کہیں کان اور آنکھ کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ جو کئی بار ہم سنتے ہیں، کہا گیا کہ 3 واقع پہ اپنے دل کا جائزہ لو، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لو، اگر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کرو۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ علم کے وہ ذرائع جس میں اسٹک ہونے کا، جس میں رکاوٹ پیدا ہونے کا، جس میں گمراہی کے وارد ہونے کے مطلب خطرات ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی کا اللہ رب العالمین اسی مہر لگانے کے تعلق سے سورہ اعراف آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ جہاں پہ مطلب جو ہے سورہ جاسیہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے پیرو بن جاتے ہیں، کس کے؟ نفس کے پیرو بن جاتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اسی خواہشات نفس کی مطلب جو ہے غلام بننے کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں، یعنی ان کا یہ حال ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف مطلب جو ہے ایسے مطلب جو ہے واقعات ہوتے ہیں جو میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے مطلب کافی ہیں، مگر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ نظروں کو دیکھنے کے باوجود سے مطلب کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی سے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ کئی ایسے جنازے ہیں جن کو دیکھتے ہیں مگر اس کے باوجود مطلب جو ہے ہماری دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، ہمیں وہ موت یاد نہیں آتی۔ کورونا کے جتنے مطلب جو ہے جتنا ہم ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھوں، سوال کر کے مطلب جو ہے دل سے پوچھئے کہ کیا مطلب جو ہے مرنے کا ڈر مجھے اور آپ کو ہے؟ کیا اس مرنے کے ڈر کی بنا پر میں نے اور آپ نے اپنے نام اعمال کے تجزیے کے سلسلے میں سوچا، اس کو صحیح طریقے سے بھرنے کی مطلب جو ہے کوششیں کی؟ کیا اس لاک ڈاؤن اور اس کورونا کی وائرس کی بنا پر کیا ہم اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اسی رجوع اللہ کی بنا پر قرآن کو ہم نے کھولا، احادیث کریمہ کو ہم نے کھولا، دینی محفلوں میں کثرت کی، نمازوں میں کثرت کی؟ کیا مطلب جو ہے یہ تمام مطلب اعمال ہماری زندگیوں میں ذکر الہی کی مد میں مطلب جو ہے تفصیل آئی یا نہیں آئی ہے؟ تو پھر مطلب جو ہے میری اور آپ کی زندگیوں کا کیا حال ہے؟ زندگیوں کا یہی حال ہے کہ وقت مجھ کو نہیں، بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، بس یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمانوں کا ٹھپا تو ضرور لگا لیتے ہیں، دعائیں ضرور کرتے ہیں، مگر زندگی کے سلسلے میں کہا گیا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جو مطلب جو ہے سبق آموز جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کی طرف نظر ثانی کرنے سے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین اسی بات کی مزید جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی تھی پوچھتے ہیں کہ ان کو ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہش نفس کے پیرو بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی اچھی بات کہتا ہے کہ زندگیوں کا یہ حال ہے کہ انسان مطلب جو ہے وہ حدیث مبارکہ کہا گیا کہ 3 اوقات میں دل کا جائزہ لو، اس میں ایک کہا گیا کہ دینی محفلوں میں جاؤ تو اپنے دل کا جائزہ لو، پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو۔ یہاں پہ اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں، دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مگر اللہ نے کسی کے کان پر، کسی آنکھ پر، کسی زبان پر، کسی کے دل پر مہر لگا دی ہے اور ٹھپا لگا دیا ہے، تو ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جو چیز ان کے کانوں میں پہنچ کر ان کے دل میں پہنچ جانی چاہیے تھی، ان کے ایمانوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، وہ آگے بڑھنے کی مطلب جو ہے کیفیت ہونی تھی، ان کے دلوں پہ مہر لگانے کی بنا پر مطلب جو ہے وہ الٹے مطلب جو ہے گھڑے کی مانند ہو گئے۔ پانی تو گرتا رہا مگر پانی اندر نہیں گیا بلکہ سارا کچھ بہ کر چلا گیا۔ کہا گیا کہ زندگیوں کا یہ حال بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ کہا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایک جھٹکے سے انہیں بلا لے تو ان کی دعائیں کوئی کام نہیں آئیں گی، ان کو ان کی اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ محترم و معزز خواتین، اسی مد میں آخری آیات کی طرف اگر نظر ثانی کی جائے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم بولنے لگیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں کیا کما کر آئے ہیں، جب چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دے اور یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں تو کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس دنیا کا معاملہ تھا جہاں ان کے نفس پر ہم نے مہر لگا دی تھی، مگر قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو اس خبر میں مدفون کر دیے جائیں گے، وہاں ان کی زندگیوں کا یہ حال ہوگا، ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، ان کا ہاتھ بولے گا، ان کا پیر بولے گا، جسم کے اعضاء بولیں گے، اور وہاں پہ انسان بے بس ہو کر رہ جائے گا، وہاں اس کے سارے کرتوت جسم کے ہر اعضاء پکار کر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی نافرمانی کرنے میں آگے تھے، راستے کو روکتے تھے، خود بھی رہزن بن کر بیٹھے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ جو چلنے نہیں دیتے تھے۔ محترم و معزز خواتین، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بڑی اہم ہدایات سے نوازا ہے۔ کہا کہ منافقین کی علامتوں میں سے علامتیں بتائے گی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ ایسا وصف ہے جو اللہ رب العالمین اسے کذب سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ کذاب وہ ہے اگر بار بار بولتا رہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں قیامت کے میدان میں اس کے نامہ اعمال میں جو ٹائٹل لکھا جائے گا وہ کذاب لکھا جائے گا، اور یہ منافقین کا وصف ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں بھی وہ ہے جو جھوٹی قسمیں ہوتے ہیں، کہا گیا کہ ایسی جھوٹی قسمیں بھی منافقین کھاتے ہیں، ویسا وصف اے امت مصطفیٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی نہ کوشش کرو۔ تیسری کہے گی کہ وہ راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی رکاتے ہیں، ایسا راستہ نہ اپناؤ، بلکہ بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز کہی گئی کہ یہاں پہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بری حرکتیں ہیں، اور اس کی بدولت ہم تمہارے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اور جب مہر لگا دیتے ہیں تو آدمی اتنا بے بس رہ جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹٹول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں میرے اور آپ کے دلوں پر مہر تو نہیں لگ گئی ہے، کہیں میں اور آپ بھی منافقانہ اس وصف میں مبتلا تو نہیں ہو گئے ہیں کہ جس کی بنا پر میں اور آپ بھی منافقین کی لسٹ میں شمار ہو جائے۔ اگر ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلاؤ کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو نیکیوں کے ساتھ قبول فرمائے گا اور جنت النعیم میں داخل کرے گا۔ اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ماننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔